बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वन टीवी और अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। हैदराबाद वालों, क्या तब्दीली पसंद आई? बिलावल भुट्टो जरदारी का पठान कॉलोनी में लॉन्ग मार्च से खिताब। बोले, वक्त आ गया है कि आवाम से मिलकर सिलेक्टेड को घर भेजें। साफ और शफाफ इलेक्शन करवा कर आवाम को मुश्किल से निकालेंगे। काफिला हैदराबाद पहुंचने पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी घन गरज। कहा, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने पर सिलेक्टेड को रुखसत करेंगे। तुम इंतकाम की सियासत करते हो, आज सिंध की तकदीर बदलने का वक्त है। सिंध हुकूक मार्च के कंबर पहुंचने पर शाह महमूद कुरैशी का खिताब। बोले, जरदारी ने भुट्टो की सियासत दफन कर दी है, सिंध में तब्दीली देख रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी का बिलावल भुट्टो को मुनाजरे का चैलेंज। असद उमर बोले, इमरान खान ने बल्ला उठा लिया है, जरदारी को भगा कर ही दम लेंगे। PSL 7 के कामयाब इनाकात पर सरहद पार फिर आग लग गई। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम का दौरा मंसूख कराने की भारतीय साजिश। कैंगरूज के स्क्वाड मेंबर को भारतीय सरजमीन से धमकी आमेज पैगामात। भारतीय गुजरात के मेराइडल तेवाड़ी के मुलविस होने का नाकाबिले तरदीद सबूत। इंस्टाग्राम के अकाउंट इस्तेमाल हुआ। भारत पाकिस्तान जाने पर वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों को भी धमकी दे चुका है। मुल्क में सियासी टेम्परेचर हाई, मुलाकातें, मुशावरतें और राब्ते जारी। सिराजुल हक की 14 बरादरान से मुलाकात, अदम एतमाद पर बात हुई। इधर मौलाना फजल रहमान का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। MQM के खालिद मकबूल ने कहा, ऑप्शन मौजूद है, किस तरफ खड़े होंगे कुछ नहीं कह सकते। रूस से मुज़ाकरात। यूक्रेनी वफ्द बेलारूस की सरहद पर पहुंच गया। यूक्रेनी सदर मीर ज़ेलेंस्की ने रूस से जंग बंदी की अपील कर दी। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर का रूस के खिलाफ लड़ने के ख्वाहिशमंद ट्रेंड कैदियों की रिहाई का हुक्म। रूस के हमलों में शिद्दत। केव और खारकेव धमाकों से गूंज उठे। गली मोहल्लों में जंग जारी। 5300 रूसी फौजी मारने का दावा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले आपको बताएं, कौमी कमीशन बराए इत्फाल की जानब से जबरी तब्दीली मजहब से मुतल्लिक पॉलिसी दस्तावेजात इजरा की तकरीब का आगाज हुआ। तकरीब से चेयरपर्सन अफशां तहसीन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्लियामेंटेरियन कमीशन बराए इंसानी हुकूक लाल चंद महली और दीगर ने शिरकत की और इस मौके पर इजहार ख्याल भी किया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जुनैरा रफी की इस रिपोर्ट में। जबरी मजहब तब्दीली पर कौमी अदारा बराए हुकूक इत्तफाल की पॉलिसी ब्रीफ एक वासिया पैगाम है, जिसके मुताबिक अक़लियतों के हकूक, बच्चों के हकूक भी इंसानी हकूक के तौर पर तस्लीम करना होंगे। चेयरपर्सन NCRC अफशा तहसीन बाजवा ने कहा कि जबरी मजहब तब्दीली पर इस पॉलिसी ब्रीफ का मकसद न सिर्फ इस मसले के पैमाने पर तवज्जो दिलाना है, बल्कि इस बात को भी उजागर करना है कि रियासत मुतल्लिका हुकाम, वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो इन तंजीमों और अफराद से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। ब्रीफ में नाबालगों और मजहबी अक़लियतों के हकूक़ की रोशनी में जबरी तब्दीली मजहब के वाक़यात को रोकने के लिए मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की जानिब से मखसूस मुदाखलत के लिए सिफारिशात भी पेश की गई हैं। नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड एक्ट 2017 के तहत फरवरी 2020 में तश्कील दिया गया था। NCRC अपने आगाज़ से ही बच्चों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। कमीशन अपने मैंडेट की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। क़वानीन और पॉलिसियों की जांच और जायज़ा लेने, बच्चों के हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की इंक्वायरी, आगाही और वकालत के इक़दामात में ताउन और बच्चों के हकूक़ से मुतल्लिक़ पॉलिसी की तमाम कमीशन अपने मैंडेट की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। क़वानीन और पॉलिसियों की जांच और जायज़ा लेने, बच्चों के हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की इंक्वायरी, आगाही और वकालत के इक़दामात में ताउन और बच्चों के हकूक़ से मुतल्लिक़ पॉलिसी के मामलात की तहकीक वगैरह शामिल है। अब तक कमीशन ने 170 से ज़्यादा बच्चों के हकूक़ के खिलाफ वर्जियों और मसाइल की पैरवी की है, जिनमें स्ट्रीट चिल्ड्रन, बच्चों के साथ बदसलूकी, निगहदाश्त के इदारों में बच्चों और जबरी तब्दीली के मामलात शामिल हैं। ये नोट करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के हकूक़ के कन्वेंशन की तौसीक़ की है, जिसके आर्टिकल 14 में कहा गया है कि रियासती जमातों को बच्चों के फ़िक्र, ज़मीर और मज़हब की आज़ादी का हक़ एहतराम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान इंसानी हकूक़ के आलमी मंशूर पर दस्तखत कुनिंदा है, जिसमें कहा गया है कि मज़हब की आज़ादी के हक़ में किसी का मज़हब तब्दील करने का हक़ शामिल है और
یہ کہ کسی کو اپنا مذہب تبدیل کرنے کے لیے زبردستی نہیں کی جائے گی۔ پاکستان نے بھی اس پر دستخط اور توثیق کر دی ہے۔ شہری اور سیاسی حقوق سے متعلق بین الاقوامی معاہدہ اور خواتین کے خلاف امتیازی سلوک کے خاتمے کے کنونشن کی توثیق کی، جس کا آرٹیکل 16 ہر عورت کے صرف ان کی آزاد اور مکمل رضامندی سے شادی کرنے کے حق کی تصدیق کرتا ہے۔ اقبال ڈیتھو ممبر سندھ NCRC نے اس بات پر زور دیا کہ جبری تبدیلی مذہب کا مسئلہ ہے، پاکستان میں تمام مذہبی اقلیتوں کو درپیش ہے۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے زور دیا کہ ریاست کی جانب سے بچوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ انہوں نے انصاف تک رسائی کی کمی سے متعلق ان مسائل کا خاکہ پیش کیا اور کمیشن کی سفارشات پیش کیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پارلیمنٹرین کمیشن برائے انسانی حقوق شفیق چودھری، وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے انسانی حقوق لال چند محلی اور انسانی حقوق کے قومی کمیشن کے رکن اقلیت منظور مسیح نے اس مسئلے کے حل کے لیے پالیسی سازوں اور اراکین پارلیمنٹ کو شامل کرنے کی ضرورت کا اعادہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ آزادی، مذہب اور عقائد کے مسائل میں مصروف پارلیمنٹیرینز کی ایک اہم جماعت تیار کرنا ہوگی، انہیں اس جاری کردہ پالیسی ریسرچ سے آگاہ کرنا اور قانون سازی اور سیاسی اثر و رسوخ کے ذریعے اقلیتوں اور بچوں کے حقوق کے مؤثر تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ان کی صلاحیتوں کو بڑھانا ضروری ہے۔ نائب نمائندہ یونیسیف پاکستان ڈاکٹر انوسا کپور نے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے NCRC جیسے قومی انسانی حقوق کے ادارے کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ انہوں نے کہا کہ یونیسیف پاکستان کے مختلف صوبوں میں بچوں کے تحفظ کے لیے قانون سازی کے فریم ورک کو نافذ کرنے کے لیے حکومت پاکستان اور NCRC کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ یہ طریقہ کار بچوں کو بدسلوکی، جنسی، جسمانی، جذباتی اور نظر انداز کرنے اور جبری تبدیلی مذہب سے بچانے کے لیے حکومتی رد عمل کو مربوط کرتا ہے۔ یونیسیف عمل درآمد، خدمات کی فراہمی اور سفارشات کے لیے حکومت کی مدد جاری رکھے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ میں شرکت کے لیے عمرکوٹ سے سینکڑوں کی تعداد میں جیالے اور جالیاں MPA سید امیر علی شاہ کی قیادت میں قافلوں کی صورت میں عوامی مارچ اسلام آباد شرکت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عادل شاہ سے۔ جی عادل، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی بالکل، میں موجود ہوں عمرکوٹ میں، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اور جیالیاں بڑی تعداد میں ملک کو بچانا ہے، اسلام آباد جانا ہے کہ منشور کے ساتھ پرجوش کارکنان MPA سید امیر علی شاہ کی قیادت میں قافلوں کی صورت میں اپنے قائد بلاول بھٹو کی کال پر عوامی مارچ میں اسلام آباد شرکت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جیالے ہیں، یہ واپس کا راستہ جو ہے یہ ذہن میں نہیں رکھتے۔ یہ اسلام آباد سے جب یہ کارواں اسلام آباد تک یہ پہنچے گا اپنی آخری منزل تک، پھر وہاں سے جب چیئرمین صاحب جو ہیں وہ ہمارے وہ جب تک اجازت نہیں دیں گے تب تک نہ ہم MPAs، نہ منسٹرز، نہ یہ جیالے واپس تب تک نہیں آئیں گے۔ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ہے اور جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ صحیح طریقے سے جمہوری معنی میں جو ہے پاکستان کو چلایا جائے۔ رہنما کہیں ان کو بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ کا جوش دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جا رہے ہیں اسلام آباد اس سلیکٹڈ نااہل حکومت کو گرانے کے لیے۔ تو لانگ مارچ کے حوالے سے کل سے جیالے نکلے ہوئے ہیں چیئرمین صاحب کی قیادت میں۔ جی ان کا کہنا ہے بلاول بھٹو پاکستان کی آخری کرن ہے، ہم نیازی حکومت کو گھر بھیج کر واپس آئیں گے، ہم ہر لمحہ پارٹی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جبکہ 6 بڑی بسیں اور 60 سے زائد چھوٹی گاڑیاں قافلوں کی صورت میں عمرکوٹ سے روانہ ہو رہی ہیں۔ جی ضلع شہید بنظیر آباد میں بلاول بھٹو زرداری کی مارچ کی تیاریاں مکمل، قومی شاہراہ پیپلز پارٹی کے جھنڈوں اور بینروں سے سج گیا۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں شہید بے نظیر آباد سے بیورو چیف فیاض حسین زرداری۔ جی بالکل، ضلع شہید بے نظیر آباد میں بلاول بھٹو زرداری کی مارچ کی تیاریاں مکمل، قومی شاہراہ پیپلز پارٹی کے جھنڈوں اور بینروں سے سج گیا۔ نواب شاہ، قاضی احمد سکرنڈ دوڑ سے لے کر علاقہ مکینوں، شہریوں، جیالوں، ورکروں نے بلاول بھٹو زرداری کے استقبال کے لیے بڑی تعداد میں شریک ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری ضلع شہید بے نظیر آباد کے تحصیل سکرنڈ، قاضی احمد، دولت پور سے ہوتے ہوئے مورو پہنچ کر وہاں قیام کرے گا۔ ایک رات مورو میں قیام کے بعد مارچ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوگا۔ جی
منشناباد THQ اسپتال میں 5 روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ پولیو مہم کا افتتاح اسسٹنٹ کمشنر احمد جاوید چیمہ نے کیا۔ اس موقع پر MS ڈاکٹر محمد وحید افسر باجوہ بھی ہمراہ تھے۔ اس موقع پر MS THQ ہسپتال کا کہنا تھا کہ 5 دن میں 87,842 بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں M ساجد شریف سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں THQ ہسپتال منشناباد میں، جہاں پر آج 5 روزہ پولیو ڈراپس کے حوالے سے یہاں پر مہم کا آغاز کیا گیا، جس میں اصل موجود ہے اسسٹنٹ کمشنر منشناباد احمد جاوید چیمہ صاحب۔ السلام علیکم جی، آج منشناباد میں THQ میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور یہ ڈراپ جونسی ہیں پوری اپنا جوش و خروش کے ساتھ بچوں کو پلائے جائیں گے تاکہ کسی قسم کی بیماریوں کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ اور اس میں MS صاحب میرے ساتھ ہیں، ڈاکٹر صاحبان بھی ساتھ ہیں، جنہوں نے یہ آج اس ٹیم کا افتتاح کیا ہے۔ تھینک یو سر، کیا کہنا چاہیں گے اس پولیو مہم کے حوالے سے، کیا کیا سہولیات فراہم کی جائیں گی؟ جی سر پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ 20 سال سے ہمارا ضلع پولیو فری ہے اور باقاعدہ پولیو کمپین چلائی جاتی ہیں۔ ابھی بھی 5 روزہ کمپین ہے، 5 سال کے بچوں کو ہم قطرے پلائیں گے۔ ہماری ٹیمیں گھر گھر جائیں گی، ہماری ٹیمیں لاری اڈوں میں بھی بیٹھی ہوں گی۔ جی بالکل جی، اسسٹنٹ کمشنر منشناباد احمد جاوید چیمہ اور یہاں پر MS THQ ہسپتال محمد وحید افسر باجوہ صاحب کی زیر نگرانی منشناباد میں 5 روزہ جو ہے پولیو مہم کے حوالے سے یہاں پر مہم کا آغاز بھی کیا گیا، جس میں عوام الناس کو سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی اور THQ ہسپتال کے تمام ڈاکٹرز بھی یہاں پر موجود ہوں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ منشناباد THQ ہسپتال کے اندر منشناباد کے لیے یہ نئی خوشخبری ہے کہ ہمارے منشناباد کے اندر چائلڈ کے حوالے سے جو ہے ڈاکٹر تعینات نہیں تھا، لیکن اب اسی تحصیل منشناباد THQ ہسپتال کے اندر تمام سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام الناس کو ہر طرح کی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ جی ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان حمزہ سالک کا ٹیچنگ ہسپتال کا اچانک دورہ۔ انہوں نے ٹیچنگ ہسپتال کے مختلف شعبے دیکھے اور طبی سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر حمزہ سالک نے مریضوں کی عیادت کی۔ انہوں نے ہدایات جاری کی کہ ہسپتال میں صفائی اور ضروری ادویات کی موجودگی یقینی بنائی جائے۔ کتے کے کاٹے کی ویکسین سمیت دیگر سہولیات فراہم کی جائیں۔ ڈپٹی کمشنر حمزہ سالک نے زیر تعمیر سچا بچہ اسپتال کا بھی معائنہ کیا اور مدر اینڈ چائلڈ اسپتال کے پروجیکٹ کو جلد مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ ساہیوال گورنمنٹ ہائی اسکول 98 میں 7ویں جماعت کے طالب علم کو کلاس میں اونچی آواز میں بات کرنا مہنگا پڑ گیا۔ ٹیچر عمر فاروق آپس سے باہر ہو گیا، طالب علم پر بے ایمانہ تشدد کی انتہا کر دی۔ اسکول کے متعدد طالب علموں کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز چھٹی کے وقت حسن رضا نے کلاس میں اونچی آواز میں بات کی تو ٹیچر عمر فاروق نے آ کر حسن رضا کو مکوں اور ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیا۔ حسن رضا کو زبردستی اٹھا کر اسکول کے کمرے میں لے گیا، وہاں حسن رضا پر بے ایمانہ تشدد کی انتہا کر دی، جس سے حسن رضا بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس موقع پر والدین کا کہنا تھا کہ اتنی بے دردی سے ٹیچر عمر فاروق نے میرے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا کہ میرا بیٹا مرنے سے بال بچ گیا، جبکہ دوسری ٹیچر عمر فاروق نے کہا کہ حسن رضا اسکول ٹیچرز کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا، اس وجہ سے ڈانٹا ہے۔ والدین سمیت اسکول میں زیر تعلیم طالب علموں نے CEO ایجوکیشن اور کمشنر ساہیوال سے اپیل کی کہ ٹیچر عمر فاروق کو معطل کر کے نوکری سے فارغ کیا جائے۔ لڑکانہ سے آپ کو خبر دیں، پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین اور وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی، سیکریٹری جنرل PTI وفاقی وزیر اسد عمر اور PTI سندھ کے صدر وفاقی وزیر سید علی زیدی، نعیم عادل شیخ، سینیٹر سیف اللہ آبڑو، نہید کھاوڑ کی قیادت میں سندھ حقوق مارچ کیا گیا۔ رتو ڈیرو، ارزی بھٹو، سجاول جنیچو سے ہوتا ہوا میرو خان پہنچ گیا۔ میرو خان پہنچنے پر سندھ حقوق مارچ کا PTI ٹائیگروں اور GDA اور عوام نے شاندار استقبال کیا۔ حاجی ارباب علی چانڈیو، اصغر علی چانڈیو، ممتاز علی مستوی، نادر علی مستوی اور دوستوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے شاندار استقبال کیا۔ بعد میں حقوق سندھ مارچ کمبر سے ہوتا ہوا لاڑکانہ جلسہ گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ A1 TV سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔